बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कपड़ा पहनता है, लिबास पहनता है, लेकिन मोमिनों के लिए ख़ास लिबास का बोला गया है। इस्लाम में कुछ ऐसे लिबास है, कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनने वालों के लिए अजाब है। तो आइए सुनते हैं वो कौन सा लिबास है, कौन सा कपड़ा है जिसे पहनने वाले का अंजाम बुरा होता है। मुफ्ती सलमान अजहरी से आइए सुनते हैं। पैंट फाड़ करके पहनो, सतर दिखा करके घूमो, कानों में बालियां पहन लो, हाथों में चूड़ियां पहन लो और थोड़ी लंबी चोटी लगा करके। मर्दों की बात कर रहा हूँ, नौजवान, और ये समझते हैं कि एक नया फ़ैशन है, एक नया फ़ैशन है। ये कौन सा फ़ैशन है कि ना मर्द नज़र आ रहा है ना औरत नज़र आ रहा है। अगर इस तरह की हरकत करके कोई नया फ़ैशन समझता है गुनाह को, और उसका देखा देखी जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे उन सब का गुनाह उसके ऊपर होगा। शुरुआत में अपनी जानिब से कोई ऐसी चीज़ ना लाओ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस पर एक नफीस बात मैं गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाता हूँ। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में एक मुकद्दमा आया था। इस आयत को याद रखिए, जिसने एक आदमी का कत्ल किया गोया कि उसने सारे इंसानों का कत्ल किया, और जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने सारे इंसानों की जान बचाई। एक मुकद्दमा आया था हज़रत अली के बारगाह में। हुआ क्या था, एक आदमी का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। अब जहाँ लाश पड़ी हुई है वहाँ पर से फ़ौजी गुज़र रहे थे, पुलिस उस ज़माने की हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की गुज़र रहे थे। लाश पड़ी हुई है, खून में लथपथ है। उसी वक्त इत्तेफाक से एक आदमी वहीं झाड़ियों के पास चाकू उठाया, बिल्कुल सही फरमाया, में खून लगा हुआ था। फ़ौरन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। एक आदमी का कत्ल किया। वो चिल्लाता रहा, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा है। कहा कौन मारा है? लाश पड़ी हुई है, चाकू तेरे हाथ में, खून तेरे हाथ में लगा हुआ है। पकड़ करके लेकर क्या है, और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में पेश किया गया। और यही पुलिस वालों ने गवाही दी कि हमने इसको देखा है, जाए वारदात पर यही था, कत्ल की जगह पर यही था और कोई नहीं था। और छुरी भी इसके ही हाथ में थी, चाकू इसके हाथ में थी, और लाश तरोताज़ा थी। अब उससे कहा गया तेरे पास कोई सबूत, कोई दलील है कि तूने कत्ल नहीं किया? कहा मैं क्या बताऊं, कोई कैसे बताऊं। उसको सफाई देने के लिए मौका दिया गया, लेकिन वो अपनी सफाई में खरा नहीं उतरा। तो हज़रत अली ने फैसला फरमाया कि कत्ल की सज़ा कत्ल है। इस्लाम में एक जान के बदले फिर जान देना पड़ेगा, कत्ल क़िसास है। हुक्म दिया गया कि इसका भी कत्ल होगा, इसने एक जान का कत्ल किया है। वो खड़ा था, अब उसको सज़ा के लिए, मौत की सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था। उतने ही में अदालत में एक शख्स भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। कहा अमीरुल मोमिनीन उस शख्स को छोड़ दे, वो बेगुनाह है, वो मुजरिम नहीं है। कहा कैसे तुझे पता? कहा जो मकतूल है, जो लाश है, जो पड़ी हुई आपको मिली है, उसका कातिल मैं हूँ। मैंने कत्ल किया, मेरे से उसके मामलात थे, रंजिश थी, मैंने कत्ल किया है। लेकिन मैंने जब देखा इसको कि ये बेचारा नाहक मारा जाएगा, तो मेरा दिल नहीं रहा, नहीं गया मुझसे। मैं हाजिर हो गया, मैं इकरारे जुर्म करता हूँ, उसको उसकी जान छोड़ दीजिए। तो उसको छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इसको बिल्कुल पकड़ सही लिया गया। फरमाया। जो नया कातिल आया है, इकरारी मुजरिम है। अब इसको सज़ा दी गई कि अब इसको जो है कत्ल की सज़ा होगी, कि ये हकीकत में ये मुजरिम था। उस वक्त मौला हुसैन और मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला बचपन में थे या जवानी में थे, बारगाह हैदर कर्रार में वो भी बैठे रहते थे। इमाम हसन मुजतबा खड़े हुए, कहा बाबा जान, आपने फ़ैसला पहले वाले के भी कत्ल का सुनाया था, दूसरे वाले की भी कत्ल का, इसकी भी मौत की सज़ा, इसको माफ़ करना चाहिए दूसरे वाले को। कहा कैसे? कहा आप सज़ा किस आयत के तहत सुना रहे हैं? सुभान अल्लाह, कोई आयत होगी ना कुरान में, कानून क्या है? फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्स, एक जान को जिसने कत्ल किया उसने इंसानियत का कत्ल किया है, लिहाजा उसको कत्ल किया जाएगा।
تو پھر حضرت امام حسن نے کہا یہ جو حقیقی مجرم ہے یہ آیت کے دوسرے حصے پر بھی تو آتی ہے ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری کائنات کو بچایا۔ اگر یہ نہ آتا تو وہ ناحق مارا جاتا، پہلا والا یہ آیا اور اس کی جان کو بچایا ہے اس نے، تو بچانے کا انعام بھی تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس کو بچانے کے عوض میں پھر اس کو معاف کرنے کا پروانہ دیا گیا، لیکن جو مقتول تھا اس کے گھر والوں کو بلایا گیا کہ کیا تم اس قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو دیت لے کر کے جو معاوضہ ہوتا تھا وہ لے کر کے گھر والوں نے بھی اس کو معاف کیا۔ میرے عزیزو، یہ آیت آج پوری دنیا جانتی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ ہم مصر میں تھے پڑھنے کے زمانے میں، اس آیت کو دہرا رہا تھا امریکی پریسیڈنٹ اس وقت اوباما، وہاں پر آیا ہوا اور وہ یہ آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسلام میں یہ ہے کہ ایک قتل جس نے کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا، سبحان اور جس نے اللہ، ایک آدمی کو بالکل بچایا، صحیح اس نے فرمایا۔ پوری کائنات کو بچایا۔ وہ بڑے بھاشن تھے، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے جو اسلام کی اتنی باریکی کو جانتے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل اسلام کے اوپر تھوپتے کیوں ہیں؟ جس دین نے یہ فرمایا ایک قتل بھی ناحق جائز نہیں، اس دین کے اوپر اتنا بڑا بلیم کہ یہ قتل کا آرڈر دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہندوستان میں یہی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کے لیے آئی ہیں۔ ہاں آئی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پاؤ مارو، ہے یہ آیت بہت چبھتی ہے۔ حیث وجدتموہ فاقتلوہم حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اس کو سن کر کے پڑھ کر کے لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ قرآن میں بے شک اللہ اکبر، قتل کرنے کا حکم آیا، قتل کرنے کا حکم آیا۔ اتنا واویلا مچاتے ہیں، اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس چیز کو مذاق میں مت لیں، میں اگرچہ آپ کے ساتھ مذاق میں کہہ رہا ہوں، لیکن آیت حقیقت میں ہے اور آج بھی ہے، قرآن میں ہے، ہم نے تلاوت کیا، دوسرے پارے میں موجود ہے آیت۔ لیکن ایک لاجک آپ سے بھی اور ان سے بھی پوچھتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کیوں؟ قرآن میں جو آیا مسلمان پریکٹیکلی اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں خالی لکھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا جانتی ہے سب سے زیادہ پریکٹیکل اپنے دین پر کوئی مذہب کے لوگ کرتے ہیں تو صرف مسلمان کرتے ہیں، سب سے زیادہ پریکٹیکلی جو ہے سبحان اللہ، لائف بالکل کسی کی صحیح ہے، فرمایا۔ ریلیجیس جس کو کہتے ہیں، وہ مسلمان ہے پوری دنیا میں۔ باقی سب کے وہاں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں لیکن زندگی میں نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ حج کرنے کا حکم ہے، ہم حج کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم آیا، ہر سال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو قتل کرنے کا حکم آیا، 1400 سال سے قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا جہاں مسلمانوں کی حکومت مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں؟ اور ان پاکھنڈیوں کو سوچنا چاہیے، اس ملک پہ 700 سال تک ہمارا راج رہا ہے۔ اگر اس آیت پر عمل کیے ہوتے تو ایک کیڑا بھی نہیں بچتا۔ اس آیت پر اگر عمل کیے ہوتے تو کوئی ایک مچھر اور ایک کیڑا بھی نہیں سبحان بچتا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کا کس وقت نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اور اس کو لا کر کے سب جگہ تھوپتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان کفار و مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے صحابہ اکرام کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ اب میں آپ سے ان سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک میں کوئی دشمن ملک کا نام سنتے ہی ان کے دماغ میں ایک ہی ملک آتا ہے، بہرحال، اور دہشت گرد بھی، آتنکواد بھی وہیں کے ہوتے ہیں ان کے حساب سے۔ اگر 4 آتنکوادی گھس کر کے آ گئے میرے اپنے اس دیش میں، آپ کے ملک میں، اور وہ سڑکوں پر دندناتے ہوئے گھوم رہے،
تو یہاں کی جو عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹ ہو، اوپر کی عدالت، وہ کیا آرڈر جاری کرے گی پولیس کو؟ جہاں پاؤ انکاؤنٹر کرو، جہاں پاؤ. کیوں؟ دیش دروہی ہیں، ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں کے باشندوں کو بم سے اڑا سکتے ہیں. تو ایسے خطرناک ڈینجر لوگ اگر ملک میں داخل ہو گئے، سبحان معمولی سی اللہ، بات ہے، بالکل ہر صحیح ملک والا فرمایا. یہی آرڈر جاری کرے گا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو مار ڈالو، شوٹ کرو، وہاں اسپاٹ پہ شوٹ کرو. یہ آج کرنا جائز ہے، اور اسلام میں جو حکم آیا تھا اسی نہج پر تھا کہ مکہ سے صحابہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بار سب چھوڑ کر کے جانا پڑا. ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا نے 3 سال تک پتے کھائے مکہ میں. مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، سلام کلام ہر چیز بند، تجارت لین دین سب بند تھا حضور پاک پر. چمڑے پانی میں ابال کر کے کھائے 3 سال تک. یہ ظلم کیا. کیا وہ سب انہیں نہیں پتا کہ بلال حبشی کو انگاروں میں سلاتے تھے، یہ پیر میں رسی باندھ کر کے سڑکوں پر کھینچتے تھے. حضرت خباب بن الارت کو، خبیب ابن عدی کو مسلح کر دیا تھا، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری تھی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا تھا. یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور ایسے حالات میں جب رسول پاک ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو یہ ظالم وہاں پر بھی جانے لگے، کہاں؟ مدینے کو بھی اجاڑنے کے لیے. اب بتاؤ، اللہ کا حکم نہیں آئے گا کہ ایسے آتنکوادی جب بھی مدینے میں آئیں پکڑو ان کو؟ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ انصاف ہے یا عدل کا تقاضا ہے؟ آج بھی میرے ملک کی اگر حفاظت کی بات پوچھے گا مجھ سے کوئی، میں یہی کہوں گا کوئی دشمن ملک کا آتنکوادی اور یہاں میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا، بغیر سوچے سمجھے ہم آرڈر جاری کرتے ہیں اگر ہمارے پاس پاور ہوگا. ہاں، اور دوسری بات، اس آیت کو یہ لوگ لے کر کے بہت واویلا مچاتے ہیں، کافروں کو مارنا ہے، کافروں کو مارنا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ، جو بالکل صحیح صاحب فرمایا. اختیار، جو پاور والا ہے، جو سزا دینے کے اختیارات جس کو ہیں، اس کو حکم دیا گیا. چوری کرنے پر قرآن میں ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں چور رات میں پکڑا گیا اور میں چاقو لے کے رات میں کاٹ ڈالوں. یہ نہیں ہے. اسلامی حکومت بھی ہے تو چور کو پکڑو اور لے جاؤ حاکم کے پاس پیش کرو، حاکم پھر سزا دے گا. یہ نہیں کہ ہر گھر والے چاقو لے کے بیٹھے رہے. تو اسلام میں سزا دینے کے بھی جو احکام ہیں وہ حکام سے ریلیٹڈ ہیں، جو صاحب اختیار ہے وہ سزا دیں گے. تو بہرحال آپ اس بات کو سمجھیں. بہت مرتبہ میں نے اس کا کلیریفیکیشن دیا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں وہ قتل کے لیے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوئی تھی. اس وقت کے کیا حالات تھے یہ سب پڑھنا چاہیے، پھر قرآن پر انگلی اٹھاؤ. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت پر قائم رکھے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، جہاد کے سلسلے میں بھی آیتیں آئی ہیں، میں کھل کر کے بتاؤں گا. یقیناً جہاد ایک مقدس لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے جہاد فرمائے ان میں اکثر ڈیفنس کے لیے بھی ہوئے ہیں، ڈیفنس کے لیے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا اس کو جا کے مارتے تھے. نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں فرمایا، اور نہ ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا. آج مجھے آپ یہ بتائیں، ہندوستان میں ابھی یہ کہتے ہیں ابھی تمہارا پاور نہیں اس لیے مارتے نہیں ہو، اور پھر جو پاور تھا 700 سال تک تب کیا کی؟ کیا یہاں کے ہر مندر کو توڑ دیا گیا؟ کیا یہاں کے سارے ہندوؤں کو ختم کیا گیا؟ آج بھی میجورٹی ہندوؤں کی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بھی تھی. ہاں، کچھ مندر اگر ٹوٹے ہیں، کچھ مسجد بھی ٹوٹے ہیں، لیکن وہ جنگوں میں آپسی معاملات میں ہو سکتا ہے، ورنہ 1000 سال پرانے مندر بھی آج ہندوستان میں موجود ہیں. 1000 سال پرانی جن کی تاریخ ہے، بالکل صحیح فرمایا. بنگال کی سرزمین میں، ہمارے کرناٹک میں جائیں 800 سال پرانے مندر موجود ہیں. ان مندروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا تھا جب یہاں پر اسلامی حکومت تھی.
میرے عزیزو، اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو خود چل کر کے گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں، بیت المقدس میں پہلی اذان ہوئی، نماز ہوئی. وہاں آج بھی ایک گرجا گھر، ایک چرچ ہے بیت المقدس سے قریب، کیونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی. عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی بیت المقدس. تو جب حضرت عمر گئے تو عیسائیوں نے ریکویسٹ یہ کیا، خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین آئے ہیں. سب دیکھنے کے لیے آ گئے تھے حضرت عمر کو، نام تو سنا تھا. تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ آ کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو ہماری چرچ میں بھی وزٹ کریں، ہماری گرجا گھر، ہماری عبادت گاہ. بے شک حضرت اللہ عمر وہاں اکبر. تک گئے، امیر المومنین. تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں. کون سی نماز؟ ان کی نہیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت، ہماری نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر نماز نہیں پڑھا، باہر نماز پڑھا. تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک بات یہ آئی، کیا ہماری عبادت گاہ میں آپ کی عبادت نہیں ہوتی؟ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری روئے زمین میرے نبی کے لیے سجدہ گاہ بنایا.